नाज़रीन, पाकिस्तान ने हमेशा अमन व इस्तेहकाम और खत्ते की सलामती के लिए अपना अहम किरदार अदा माजी में भी किया और आज भी कर रहा है। ये तमाम सूरत हाल अगर हम अफगानिस्तान के तनाजुर में देखें तो अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी अफवाज, नेटो अफवाज की मौजूदगी, 20 साल तक होने वाली वहां पर जंग और उसके बाद मामलात, बातचीत, डायलॉग और अफगानिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो डायलॉग में अपना किरदार अदा किया उसका भी कोई सानी नहीं है। गुज़िश्ता दिनों अगस्त 2021 में कमोबेश 20 साल के बाद अमरीकी अफवाज का अफगानिस्तान से इनखला हुआ। इस सारी सूरत हाल के अंदर इससे पहले हमने देखा कि दहशत गर्दी के जो वाकयात होते रहे, दहशत गर्द जो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दहशत गर्दी करते रहे, उसके ताने बाने कहीं ना कहीं भारत से जा मिले और भारत ने इस खत्ते की अमन और सलामती, इस्तेहकाम को तबाह करने में एक स्पॉइलर का ऐसा किरदार अदा किया जिसको कभी भी तारीख नहीं भूलेगी। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि पाकिस्तान ने हमेशा भारतीय साजिशों को, अज़ाइम को ना सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि उन पर से पर्दा भी उठाया और वो जो नापाक अज़ाइम थे, वो जितनी भी साजिशें थी उनको बेनकाब भी किया। इंटरनेशनल फोरम्स पर भी पाकिस्तान इन तमाम चीजों को लेकर गया। साथ ही साथ दहशत गर्दी के कुछ वाकयात आज भी रिपोर्ट हुए हैं और बाजोड़ और कोयटा में भी दहशत गर्दों के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला हुआ है। जब से तालिबान की अबूरी हुकूमत आई है, पाकिस्तान और तालिबान की जो अबूरी हुकूमत के दरमियान जो तालिबान की जो गवर्नमेंट है और टीटीपी खासतौर के ऊपर, टीटीपी एंड पाकिस्तान के दरमियान जो है वो सीज फायर हुआ और अफगानिस्तान की जो अबूरी जो तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो उसमें सालसी का भी किरदार अदा कर रही है। इस तमाम सिचुएशन के साथ साथ जो खत्ते के अंदर पाकिस्तान एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है और यही वो वजह है कि ट्राइका का जो इस वक्त इजलास हो रहा है, ट्राइका प्लस का इजलास, उसमें चीन, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका, यानी कि यहाँ पे इस वक्त चीन भी मौजूद है, रूस भी है, अमेरिका भी है, यहाँ पर इसके ऊपर बातचीत हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि अफगानिस्तान के मामले के ऊपर भारत का मामला बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्योंकि नई दिल्ली के अंदर अजीत डोवाल की सरबराही के अंदर जो इजलास बुलाया गया बुरी तरीके से नाकाम हुआ। चीन ने उसमें मना कर दिया, पाकिस्तान बैक ऑफ हुआ, उसके साथ साथ अमेरिका ने भी उसमें कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। इस सारी सूरत हाल और तनाजुर के अंदर देखा जाए और गुज़िश्ता दिनों एयर चीफ की तरफ से, यानी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिंधु साहब ने जो ग्रेजुएशन सेरेमनी थी पीएफ एकेडमी असगर खान के अंदर, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि खत्ते में हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उस पर बैरुल अक़वामी बरादरी भी तवज्जो दे और मसला कश्मीर के बगैर जो है वो कोई भी अमन का कयाम मुमकिन नजर नहीं आता और ना ही मुमकिन नहीं होगा। ये वो सूरत हाल है जिसके ऊपर पाकिस्तान का एक उसूली मौक़िफ़ है, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और इस सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत हुसैन खान साहब, जो कि प्रेसिडेंट है सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज, थिंक टैंक है जो कि पॉलिसी देता है और इन पॉलिसी के ऊपर इंप्लीमेंटेशन भी होती है। तो एक बहुत ही इस चीज़ के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली, जो कि डायरेक्टर हैं न्यूक्लियर एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और इनका ताल्लुक भी CASS से ही है, दिफाई तज्जियाकार भी हैं। और मुझे ज्वाइन करेंगे राजा फैसल, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, उनसे इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एयर मार्शल फरहत हुसैन साहब, मैं आपसे सर आगाज़ करता हूँ कि इस वक्त जो रीजन के अंदर जो मामला चल रहा है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो है बड़ा प्राइम जो प्लेस है वो इंजॉय भी कर रहा है, क्योंकि ट्राइका प्लस यहाँ पर उसकी सिटिंग्स यहाँ पर हुई हैं। अफगानिस्तान की जो केयर टेकर गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल मुत्तकी साहब, वो यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से पाकिस्तान को आगे और रीजनल स्टेबिलिटी में आप देख रहे हैं? रही साहब, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। अभी जो करंट सिचुएशन है अफ़गानिस्तान की, इसके ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अगर इसको गौर से देखा जाए तो अफ़गानिस्तान से अगर इफेक्ट हुआ है ना कोई कंट्री आउटसाइड अफ़गानिस्तान, मैक्सिमम पाकिस्तान हुआ। हमारी इकॉनमी को बहुत नुकसान हुआ, हमारी जाने सिविल, मिलिट्री, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज सब ने कुर्बानियाँ दी और अब वक्त आया है थोड़ा सा स्टेबिलिटी का। अगर अफ़गानिस्तान अभी अनस्टेबल होता है फॉर एनी रीज़न, तो इसकी इम्प्लीकेशन मेरा ख्याल है जितनी पाकिस्तान पे होंगी शायद किसी और मुल्क पे नहीं होगी।
اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان جب سے یہ اگست میں ودرال ہوا، بلکہ اس سے پہلے سے، جیسے آپ کو پتہ ہے پاکستان گورنمنٹ نے ان کو طالبان اور یو ایس نیگوسیشن میں بہت اچھا پازیٹیو رول پلے کیا. وہ پازیٹیو رول کی آؤٹ کم بھی پھر آئی. جی ہاں. ٹھیک ہے، لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جیسے امریکن ودرال ہوں گے افغانستان میں سول وار ہو جائے گی اور بڑا ہیومینیٹیرین معاملہ پیدا ہو جائے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ نہیں ہوا. اس کے پیچھے پاکستان کی ایک پازیٹیو پالیسی کا بڑا رول ہے، بیکاز وی آر افیکٹڈ، وی وانٹ پیس. دیر آر اسپائلرس ان دس ریجن دوز ہو ڈونٹ وانٹ پیس. ٹھیک ہے، تو افغانستان کی اسٹیبلٹی اگر کسی کو افیکٹ کرتی ہے تو ہمیں کرتی ہے بہت زیادہ. اگر اس سے ایک ریجن میں اکنامک ویلفیئر ہوگی، ایک کنیکٹیوٹی ڈیولپ ہوگی، ٹریڈ ڈیولپ ہوگی، ایک بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ہسٹری کا، جس کو ہندوستان جو ہے نا وہ نیگیٹو رول پلے کرنے کے چکر میں ہر دفعہ ہوتا ہے. سو انہوں نے کیا بھی پہلے جب تک اشرف غنی کی حکومت تھی، لیکن اب ان کی کچھ چل نہیں رہی. اب تو تلملا رہے ہیں نا وہ اس چیز کو. تو اس کو اب امیجن کریں، ایک سپوائلر جو ہے، ایز پر ہمارے میڈیا نے اس کو رپورٹ، سپوائلر جو پیس کا سپوائلر امن کی بات کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے تو کچھ اور ہی ہے. دیٹس ون. مولوی صاحب یہ کیا ہے ویسے؟ کیونکہ ابھی بھی یہ جو 20 سال کی انویسٹمنٹ اس نے کی یہاں پہ، اور ہم نے دیکھا کہ ای یو ڈس انفو لیب آپ دیکھ لیں، ہم اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر کی فارم منسٹر کے ساتھ پریس بریفنگ دیکھ لیں، فارم منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کی شری مزاری صاحب، اس میں تمام چیزوں، اور اس سے پہلے بھی ہم ڈوزیئرز جو ہے وہ ہینڈ اوور کرتے رہے ہیں. ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ایسا اسپوائلر جو پیس کو، اس ریجن کی پیس کو خراب کرنے پر تلا ہے، وہ امن کی بات کر رہا ہے؟ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے ویسے؟ جی بالکل صحیح، آپ نے ضرب المثل کا استعمال کیا بر وقت اور برجستہ، کہ عبداللہ کی شادی میں بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہے جناب. تو دیکھیے جو بھارت کا رول ہے وہ بتدریج پاکستان تو اجاگر کرتا رہا ہے پچھلے 20 سال میں کہ کتنا نیگیٹو رہا ہے، فار 3 ریزنس. نمبر 1 یہ کہ جو دہشت گردی ہو رہی تھی افغانستان سے پاکستان کے اندر کسی بھی شکل میں، اس کا بنیادی اسپانسر، بیٹر، فنانسر، سپلائر انڈیا تھا. تو ایک تو یہ بات بتدریج اس خطے کے تمام ممالک پہ پاکستان عیاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. سیکنڈلی، آپ نے جو اپنے ابتدائی کلمات میں بات کی وہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جو اجلاس اس وقت نئی دلی میں بلایا گیا، اس میں پاکستان یا چین کی عدم دلچسپی اس بات کو پروو کرتی ہے کہ اس افغانستان کے فیوچر کے حوالے سے بھارت کے کردار کو کوئی بھی سیریسلی نہیں لیتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ گریجولی، اینڈ لیٹ می ٹیک پرائڈ، کہ جو ہمارا تھنک ٹینک ہے کیس، جس کی مارشل صاحب سربراہی کر رہے ہیں، ہم نے یہ تجویز چند مہینے پہلے اپنے کئی ویبینار اور سیمینارز میں دی کہ ریجنل اپروچ کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس افغانستان میں جو عدم سلامتی ہے اس کا سب سے زیادہ خمیازہ جو ہے وہ علاقے کے لوگ اور ممالک بھگتتے ہیں. تو بتدریج یہ لوگ اس بات کا ادراک کر رہے ہیں کہ بھارت ایک اسپوائلر ہے، اس کا فیوچر میں افغانستان میں کوئی رول نہیں ہو سکتا. اور ساتھ ہی ساتھ اگر بڑی طاقتیں اس میں اپنا رول پلے نہیں بھی کرتی تو جو خطے کے خصوصاً جو نیبرنگ ممالک ہیں انہوں نے مل کے اس کو نہ صرف اسٹیبلائز کرنا ہے، ہیومینیٹیرین انٹرونشن کرنی ہے، اور انسان دوستی کی اسپرٹ کے تحت انہوں نے افغان بھائیوں کی مدد کرنی. علی صاحب یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل پاورز کو کیا اب یہ ادراک ہو گیا ہے کہ بھارت اسپوائلر کا کردار ادا کرتا رہا جو 20 سال جو کچھ بھی اس نے کیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ناؤ دے ہیو انڈرسٹوڈ؟ آئی تھنک کہ اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے کسی کے بارے میں. لیکن دیکھیے پاکستان کے اندر جتنی دہشت گردی ہوئی ہے، چاہے وہ بی ایل اے کر رہا ہو، ٹی ٹی پی کر رہا ہو، داعش کر رہا ہو، بی ایل ایف کر رہا ہو، وہ دراصل بھارت ہی کی پشت پناہی سے ممکن ہو سکی تھی. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہم آئی ایم کانفیڈنٹ کہ جو یہ ٹروئیکا پلس کی میٹنگ ہے، اس میں بھی پاکستان کی سفارتی قیادت نے چین، روس اور امریکہ ان سب کو یہ بات باور کرائی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، لیٹ می ری انفورس دس، کہ حال ہی میں جو ایس سی او کا بھی جو اجلاس ہوا تھا اس میں بھی بھارت کے رول کے حوالے سے تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے. رائٹ. راجہ فیصل صاحب، آپ نے جو ڈسکشن سنی اس کے اندر ویسے بڑی شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے بھارت کو بار بار. افغانستان میں آپ لے لیں، آپ اس جو 8 ممالک کا جو اجلاس آن افغانستان جو بلایا گیا، یعنی کہ بڑی اس کو امن کی جو ہے وہ خواہش سوج رہی ہے.
بات کری ہے، لیکن ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اس چیز کے اندر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کہ بھارت کی جو چہرہ ہے وہ اب سب کو سمجھ آ گیا ہے کہ اس کا اصل چہرہ کیا ہے؟ دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا، ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرنا. دیکھیں یہی ہے. اور جیسے کہ سرفرت پہلے فرما رہے تھے، دیکھیں میری نظر میں ایک لمبے عرصے سے ایک جو ڈاکٹرین ہے انڈیا کی، جس کو کہ وہ ڈیفینسو افینس کہتے تھے، وہ انہوں نے امپلیمنٹ کی ہوئی تھی، جس کے تحت کہ انہوں نے پاکستان کو 2 فرنٹ دیا ہوا تھا، ایسٹرن فرنٹ اینڈ ویسٹرن فرنٹ. ویسٹرن فرنٹ سے انہوں نے اوبویسلی کلینڈسٹائنلی پاکستان کو انگیج کیا ہوا تھا، جس میں کہ آپ کو نظر آتا تھا کہ آئے روز کچھ نہ کچھ پاکستان میں ہوتا رہا. اور اس میں انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں ان کو سپلٹ کیا جائے. ٹو سم ایکسٹینٹ they were successful، لیکن جو عزم ہے اور جو کہہ لیں کہ جو جذبہ ہے پاکستان میں، یہ اس کو تو شکست نہیں دے سکتے. فیئر انف، سیڈلی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ 80,000 جانیں ہم نے دیں اس ساری وار آن ٹیرر میں. لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں، جانیں بھی چلی گئیں، $220 billion of our economy we lost in the war on terror، لیکن جو عزم ہے، جو جذبہ ہے، وہ نہ ختم ہونے والا جذبہ ہے. لیکن راجہ فیصل صاحب، آن افغانستان، یعنی کہ یہ جو جس طریقے سے بھارت نے جو اجلاس بلایا اجیت دیول کی سربراہی کے اندر، یہ کیا کس بنیاد پہ بلایا؟ کیا سمجھتے ہیں بلایا؟ یعنی ایک طرف وہ اجلاس بھی بلاتا ہے اور اس وقت وہیں سے ہمیں یہ پیغام بھی ملتا ہے، جناب امیت شاہ کہتے ہیں کہ جناب آپ پہ سرجیکل سٹرائکس کی بھی باتیں ہوتی رہتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گیدڑ بھپکی ہے محض؟ دیکھیے، احساس کمتری کا شکار ہے بھارت، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب سے افغان پیس ٹاکس ہو رہی ہیں، بھارت اپنے آپ کو شاید سمجھتا رہا کہ بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے ود ان افغانستان، بٹ اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالی گئی. اب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں. تو بھائی، نہ پاکستان آ رہا ہے، نہ چائنا آ رہا ہے. جن کے بارے میں تم بات کر رہے ہو ان کو ہی تم بلا نہیں رہے، طالبان کو. اور طالبان تو وہ ہیں جنہوں نے کہ جب اگست میں جب آفیسز ٹیک اوور کیے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی بی آر او کو یہاں سے بھگاؤ نہیں. بی آر او کی شکل میں انہوں نے را کے ایجنٹ بٹھائے ہوئے تھے ادھر سارے، اور وہ سارے کے سارے وہاں پہ روڈز اور بریجز بنانے کے چکر میں وہاں پہ پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. اور ہوا یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ آ کے اپنے کانٹریکٹ پورے کرو، لیکن ان کو خوف ہے نا، ان کو ڈرتے ہیں. جب آپ کی نیت ٹھیک نہ ہو، جب آپ بد نیت ہوں، جب آپ کو پتا ہو کہ کس وجہ سے آپ افغانستان میں موجود ہیں، بی آر او بس چنگھوسلا ہی ہے، باقی کچھ اور کرنے کے لیے آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ تو وہاں پہ نہیں جائیں گے نا. بےزتی کا شکار ہے، احساس کمتری کا شکار ہے. اگر ایران آ گیا ہے یا پھر اگر رشیا آ گیا ہے، تو اگر اعلامیہ دیکھا جائے تو انہوں نے جو اعلامیہ انہوں نے بھارت نے دیا ہے اس کے ساتھ اگری نہیں کیا جی. انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس علیحدہ سے دی ہیں، انہوں نے یہ اگری نہیں کیا کہ بھارت نے جو کچھ کہا ہے. لیکن اگر آپ ٹروئکا پلس کی بات کریں، یہاں پہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، پراپر سٹیک ہولڈرز، میں یہاں پہ ایسٹ اور ویسٹ کی بات کروں گا. ایسٹرن پاورز میں 2 بڑی پاورز، چائنا، رشیا. اور اگر ویسٹرن پاورز میں اگر دیکھا جائے تو امریکہ بھی اگر ادھر آیا ہوا تھا تو امریکہ واز ایکچولی آن بہاف آف دا ویسٹرن پاورز آیا ہوا تھا. اگر سیکورٹی کونسل کی بات کی جائے، جو موسٹ پاورفل کنٹریز ہیں جن کے پاس کے ویٹو کی طاقت ہے، ان ویٹو کی طاقت والے تمام ممالک ادھر موجود تھے. وہ اپنا پتہ نہیں کیا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ اسی لیے میں نے اس کو کہا گلی محلے کا میچ تھا. اور کیا رائٹ ہو گیا. راجہ فیصل صاحب، یہ اس چیز کے اوپر بات بالکل کریں گے جو ابتدائی طور کے اوپر ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اب اس چیز کے اوپر ذرا بات کرنا چاہتے ہیں کہ ریجنل پیس اور اسٹیبلٹی کے اندر آپ کی اپنی طاقت، اپنی مضبوطی بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. اور یہی وہ چیز تھی جو ریفرنس ہم نے دیا ابتدا میں بھی، کہ جو ایئر چیف نے بھی یہی والی بات کی ہے کہ جناب مسئلہ کشمیر کے معاملے کے اوپر، اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طریقے کی تیاری ہے خاص طور کے اوپر بھارت جو ہے وہ بار بار جس سرجیکل اسٹرائک کی اور بار بار جو ہے وہ اس طرح کی گیدڑ بھپکیاں دیتا ہے، اس چیز کے اوپر ذرا بات کریں گے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آ کے اپنے مہمانوں سے اس پر مزید بات. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. فرحت حسین صاحب، یہ مجھے بتائیے گا سر کہ ہمیشہ سے ریجنل پیس اسٹیبلٹی، کیونکہ ہماری امن کی جو خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، یہ ہم بار بار کہتے ہیں. ایئر چیف نے بھی یہ والی بات کہی ہے کہ ہماری امن کی خواہش کو آپ کمزوری نہ سمجھیں. دوسری طرف سے جب پاکستان امن کی، استحکام کی، سلامتی کی بات کرتا ہے، ریجنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی کی بات کرتا ہے، تو بھارت سے کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے. جس طریقے سے سرجیکل اسٹرائک کی بات ہو گئی ہے،
کیا ماضی کی جتنی بھی جو جواب اس کے دیے گئے تھے وہ کیا بھول گیا؟ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ بھول گیا؟ اور پھر جو ایئر پاور، جو ایئر سپیورٹی ہے وہ اپنے ریفالز کے اوپر بڑا کرتا ہے جناب، تو کیا ہمارے پاس اس کا جواب دینے کے لیے کس طرح کی تیاری ہے؟ ایکی فرید صاحب، اس کو تھوڑا سا میں الیبریٹ کرنا چاہوں گا کہ ڈائنامکس کیا ہے. پیس اینڈ اسٹیبلٹی ایک بہت بڑا خواب ہے جو پاکستان کا ہے، بیکاز ہم اس کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا ایسٹرن نیبر جو ہے وہ اس میں انٹرپشنس اوور اے پیریڈ کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کو، دیٹ از ون ایسپیکٹ کہ ہم نے اس کو کیسے ہر چیز پہ بے پہ رکھنا ہے کہ وہ سکسیزفل نہ ہو، جو ابھی تک نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں سوئفٹ ریٹارٹ میں 2019 میں اس نے کچھ تھوڑا بہت فلیگ میں فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کی، تو بیسیکلی کامیاب نہیں ہوا. کیوں؟ یہ ہے ایک اصل موضوع. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری لینڈ، ایئر، نیول فورسز آر ریڈی فار اینی ایونچوئلٹی آن دی کانسیپٹ آف واٹ؟ دی کانسیپٹ از آف ڈیٹرنس. ڈیٹرنس کیا چیز ہوتی ہے کہ ڈیٹرنس، دیکھیں ہم چھوٹا ملک ہے، ہماری فوج بھی چھوٹی ہے ان سے، ایئر فورس بھی چھوٹی ہے، تو ہم ان کے ساتھ اوفینسو تو نہیں لڑنا چاہتے، ہمارا ایم بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے انف آف اسٹرینتھ شو کرنی ہوتی ہے ٹو ڈیٹر. ڈیٹر کا مطلب ہے کہ بھائی پلیز انڈرسٹینڈ وی آر ناٹ اوفینسو، بٹ اف یو ٹرائی اینڈ کم دس سائڈ ول ناٹ لیو یو. ٹھیک ہے، وہ ایسے کہنے سے نہیں ہوتا، اس کی ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے، آپ نے اپنی اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. وہ ہم نے ماشاءاللہ جو آپ نے ایئر چیف کی اس میں بھی ذکر کیا کہ وہ اسٹریٹجی ہے آف ڈیولپمنٹ آف ایئر پاور شوڈ بی سو افیکٹو دیٹ دا اینیمی شوڈ ناٹ، دشمن کو کبھی ہمت نہ ہو اس طرف ہمارے طرف آنے کی. یہ سر رفال کی باتیں کرتا ہے، بڑا رفال اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے جناب، اس کے پاس رفال ہے، چیزیں ہیں، تو یہ میں چاہوں گا میں آپ کو رفال کا بھی ایک رفال کی اسٹیٹمنٹ دو اس پہ یاد رکھیے گا. ایک تو پرائم منسٹر آف انڈیا نے اسٹیٹمنٹ دی تھی 2019 میں کہ اگر ہمارے پاس رفال ہوتے تو ہمارا دفاع کامیاب ہو جاتا. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسرا، ابھی یہ انڈین ایئر چیف نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا مور لیس دی سیم اسٹیٹمنٹ. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر رفال نہیں تھے تو پیچھے جو 30-40 سال سے جہاز اکٹھے کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، SU-27 30 اور 27، تو SU-30 ایک بہت ہی ہائی ٹیک جہاز ہے. ٹھیک ہے، میراج 2000 ہائی ٹیک جہاز ہے، MiG-23 ہے ان کے پاس، اور دیر آر ادر ایئر کرافٹ. 29 ہے ایک، ٹھیک ہے، کیریئر کی بات کریں تو اگر وہ اتنا کچھ نہیں کر رہے، 30 جہاز رفال کیا کریں گے اسپریڈ اوور thousands of kilometer area. Right. One. دوسری بات ہے کہ رفال، یس وی ایز پروفیشنل آئی ووڈ لائک ٹو ریسپیکٹ دی کیپیبلٹی آف دی ایئر کرافٹ بیکاز اٹس اے ہائی ٹیک ایئر کرافٹ شیورلی، بٹ ایسی کوئی اس میں چیز نہیں اس کو ہم کاؤنٹر نہ کر سکیں. ہمارے اپنی میتھڈالوجی ہے، وی ڈونٹ فالو دی اینیمی میتھڈالوجی، ہم اپنا ایک سسٹم ہے، پروسیس ہے. وہ کیا ہے وہ بھی اگر آپ بعد میں چاہیں میں آپ کو ایکسپلین کروں. رائٹ ہو گیا. علی صاحب، اس چیز کے اندر اب مزید جو ریجن ہے، پیس ہے، بیکاز دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، پاکستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، نیوکلیر پاور کے درمیان کرنٹلی جو اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو آپ کس طرح سے فورسی کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اسٹرائکا پلس کو لیتے ہوئے افغانستان اینڈ ریجن کی پیس کے حوالے سے، یعنی پاکستان کا رول اب آپ کس طریقے کا دیکھ رہے ہیں آگے چل کے؟ ہم یہ سمجھیں کہ انڈیا کا جو رول تھا اب دیٹ از ٹو این اینڈ، اب وہ کوئی رول نہیں رہا اس کا. بہت جامعہ سوال ہے آپ کا، کوشش کروں گا کہ میں مختصراً اس کا جواب دوں. دیکھیں 3 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے سیاسی، ایک ہے معاشی، اور ایک ہے دفاعی. اگر سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو ٹروئکا پلس میں بھارت کی عدم شمولیت یہ ثابت کرتی ہے کہ 3 بڑی پاورز، دا اسٹیٹس کو سپر پاور امریکہ، دا رائزنگ سپر پاور چائنا اینڈ ریسرجنٹ پاور رشیا do not consider India as a positive player in this region. Number 1. دوسرا اس کا ثبوت SCO کا میں نے حوالہ دیا، رول نہیں رہا وہ، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ they are having second thoughts کہ یہ positive role play کر سکتے. Secondly, SCO میں آپ دیکھیں
چائنا اور رشیا بہت اسکیپٹیکلی، ہم نے بھی ایسے کئی، ہمارے تھنک ٹینک میں کئی ایسے انٹرنیشنل ایونٹس ہوئے ہیں جس میں چائنیز اور رشین اسکالرز جو ٹاپ ہیں انہوں نے آ کے تشویش کا اظہار کیا ہے بھارت کے ریجنل رول کے حوالے سے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری طرف اکانومی کی طرف آتے ہیں. بھارت دیکھیں کووڈ کے حوالے سے بھی پاکستان نے بہت بہتر مینیج کیا ساری سچویشن کو، اور بھارت کی حوالے سے جو اس کے دعوے تھے اور جو عالمی اس نے توقعات ریز کی تھیں کہ اس کا اکنامک گروتھ بہت زیادہ ہے اور بہت بڑی منڈی ہے، دیکھیں وہاں جو ایکسٹریمزم ہے، جو ڈسکریمنیشن ہے، انسیکیورٹی ہے، بہت ساری انسرجنسیز ہیں، یہ جو فورن انویسٹرز ہیں ان سارے فیکٹرز کو اگنور نہیں کر سکتے. اب میں سیکیورٹی اور ڈیفنس کی طرف آ جاتا ہوں. وہ ایک بڑی منڈی تو ہے دفاعی اکوپمنٹ اور ہارڈ ویئر کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ امریکہ کے اندر بھی ایسی سوچ پنپ رہی ہے کہ جو انڈیا کی سیکیورٹی کمٹمنٹ اگینسٹ چائنا ہے اس کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ڈوکلم میں جو کچھ ہوا. ساتھ ہی ساتھ ریالٹی یہ ہے کہ جو لینڈ ایئر سی انڈیا کا جو پوسچر ہے کنونشنل یا اسٹریٹجک، وہ پرائمریلی اگینسٹ پاکستان ہے. تو بتدریج امریکہ میں بھی یہ سوچ پنپ رہی ہے کہ ہمیں بھارت کی سیکیورٹی کمٹمنٹ اگینسٹ چائنا کو فورگون کنکلوژن کے طور پہ نہیں لینا چاہیے. اور اس کے حوالے سے دونوں میں آل از ناٹ ہنکی ڈوری. انہوں نے فریڈم آف نیویگیشن جو آپریشنز ہیں وہ امریکن نیوی نے انڈیا کے خلاف بھی کیے ہیں. تو بات یہ ہے، پھر آپ دیکھیں اوکس کے اندر بھی بھارت شامل نہیں ہے. تو ہمیں اس کے بارے میں ایک پیسمسٹک ویو نہیں لینا چاہیے. ہمیں سفارتی سطح پہ اور سفارتی محاذ پہ امریکہ کے اندر، بڑی فورمز کے اندر، ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی کے ذریعے بھارت کو ایکسپوز بھی کرنا چاہیے اور اپنی پازیٹیو ریلیونس اور کنٹریبیوشن کو ہائی لائٹ کرتے رہنا چاہیے. رائٹ. راجہ فیصل صاحب، امیر خان متقی صاحب کا اس وقت 3 روزہ دورہ پاکستان کے اندر موجود ہے، وہ یہاں پہ اس دورے کو اس پورے ریجن کے حوالے سے، خاص طور پہ افغانستان پاکستان ریجنل پیس، اور پھر اس کو بھارت پہ تو یقیناً بے چینی ہوگی، بڑی پریشانی بھی ہوگی. اس وزٹ کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میری نظر میں یہ جو وزٹ ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ٹروئکا پلس کا جو سب سے ایسنس ہے نا اس سارے میٹ اپ کا، وہ یہ ہے کہ جو عدم اعتماد تھا دونوں طرف سے، اس میں وہ جو خلا بنا ہوا تھا اس کو تھوڑا سا فل کیا گیا ہے. اب وہ بیٹھے ہیں. پہلے جب ہم لوگ سن رہے تھے کہ وہ مدد تو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ طالبان کو نہیں دینا چاہتے، وہ عوام کے اوپر لگانا چاہتے، لیکن اب وہ چیز تھوڑی سی ڈائی ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. امریکنز کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہم واقع ہی سیریس ہیں کہ ہیومینیٹیرین کرائسس نہ ہوں تو پھر اس سلسلے میں ہمیں یہ کہ انہی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اینڈ آف دا ڈے دے آر دا فیئر اسٹیک ہولڈر، دا بگیسٹ اسٹیک ہولڈر. طالبان جو ہیں انہوں نے تو ثابت کر دیا نا، سب کو یہاں سے نکلنا پڑا. لیکن یہاں پہ نا میں پچھلے ایک ٹاپک میں جو I know both of the other guests are very senior، لیکن میں بھی تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا تو میں بھی تھوڑی سی اپنی نا وہ چورن بیچ میں تھوڑا سا ڈالنا چاہتا ہوں جرنلسٹ والا. اچھا ہوا یہ کہ اب ٹائم لائن دیکھیے گا. سب سے پہلے یہ ہوا کہ جب اوباما کا وزٹ ہوا اس کے بعد مودی جی کو یہ لگا کہ شاید میں ایس ایچ او لگنے لگا ہوں ریجن کا، اس سارے ایریے کا ایس ایچ او میں لگوں گا. انہوں نے کیا کیا کہ چھوٹے ممالک کے خلاف سرجیکل سٹرائک کرنے شروع کر دیے. پھر اس کے بعد ہیجمونک بنے رہے ہر ایک طرف چھوٹے ممالک کے خلاف. جب آئے نا پاکستان کی طرف تو یہاں سے پڑی چپیڑیں، اور جب یہاں سے چپیڑیں کھا کے واپس گئے پھر ان کو یہ لگا کہ ہم لوگ پھر بھی ابھی بھی بڑے سٹرونگ ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنی جو نیول اینڈ ایئر فورس ہے اس کو ایکسپینشن کی طرف لے گئے. کہاں فارخور میں تو آلریڈی سے ان کی پریزنس تھی. پھر انہوں نے اگر دیکھا جائے ایشیا پیسفک کے تناظر میں اور کوارڈ کے تناظر میں جو کہ ان کو وائبز نظر آ رہی تھیں، انہوں نے کیا کیا کہ وہ مڈغاسکر، پھر ساتھ میں وہ جو ادھر مالدیو گئے ہوئے ہیں، پھر اس طرح اپنے آپ کو نا ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی. اب ان کے ہاں اگر دیکھا جائے تو پچھلے سال سے ایک چیز چل رہی ہے 5 تھیٹر کمانڈز. 5 تھیٹر کمانڈز میں یہ ہے کہ وہ تینوں فورسز کو جوائن کر کے وہ ایک اسٹریٹجی کے تحت، جیسے چائنا کی تھیٹر کمانڈز ہیں اور امریکہ کی تھیٹر کمانڈز ہیں، ان کے طرز پہ تھوڑا سا ان سے ڈیفرنٹ. اور وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب جبکہ ان کے پاس پچھلے سال مئی سے 2 فرنٹ کھل گیا ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ دیکھ کے چائنا نے کوئی ایکٹیو اپروچ نہیں تھی، چائنا کی پرو ایکٹیو اپروچ تھی. انہوں نے چیز دیکھی کہ یہ ہونے والی ہے، یہ فرنٹ لائن بننے جا رہے ہیں، انہوں نے پہلے سے ہی ادھر آ کے بیٹھ گئے. اب ہوا یہ ہے کہ وہ 5 تھیٹر کمانڈز جو ہیں اس تناظر میں
तीनों एयर चीफ जो हैं, पिछला जो एयर चीफ था इनका भदौरिया, वो तो एक इजलास से उठ के चला गया था, फिर उसको बाद में चाय के टेबल पे नरवाने के पास लेके गए और वहां पे बैठ के, और फिर साथ में ये है कि बिपिन रावत के पास बैठ के तो सुलह सफाई करवाएगी। और अब जबकि वो चला गया और नया आ गया है, तो अब चीजें कैसे बैठती हैं? अभी तक वो जो थिएटर कमांड्स हैं वो बार बार ऐलान होते जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि बजट है नहीं, पैसे हैं नहीं, और छलांगे इनकी देखें कहां कहां पे ये मारना चाह रहे हैं, ये अपने आप को पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे हैं। एक ही चीज मुझे नजर आती है, वो ये है कि आगे इनका डिजास्टर बिल्कुल अक्रॉस द मुझे कॉर्नर Right हो नजर गया, आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात है, जी। एक और, एक छोटी सी, वो ये है कि ये हमारे खिलाफ बातें करते थे ना कि आपके उधर ये हो रहा है, आपके उधर वो हो रहा है। आज इनका सीओ मार गया, कमांडिंग ऑफिसर मार गया समेत फैमिली, और उसको कहां पे मारा? मानीपुर में। मानीपुर में उसको एम्बुश किया गया है और उसको मार दिया गया। ये 5-6 घंटे पहले की बात है। ठीक। ये तो उधर चीजें चल रही हैं, ये अपना संभाल नहीं सकते। मैं पिछले प्रोग्राम में भी आपसे ये कहा था, Right. याद है आपको? मैंने ये कहा था कि इनकी जो 7 सिस्टर्स है ना, ये जी इनके हाँ। लिए वहां पे चाइना बहुत कुछ कर सकता है, और वो कर रहा है। ठीक हो गया राजा फैल साहब, एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे जरा सा, तो इसी चीज के ऊपर जरा आगे चलेंगे। और आगे चल गया क्योंकि टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर और तमाम चीजें, पाकिस्तान का दिफा यकीनन मजबूत हाथों के अंदर है, और अपने दिफा के लिए पाकिस्तान ना गाफिल है और ना ही किसी सूरत किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। इस तरह की थ्रेट, दुश्मन से थ्रेट और रीजन की पीस स्टेबिलिटी के हवाले से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और इस्तेमाल के जरिए आगे चल के रीजन की पीस स्टेबिलिटी और किसी थ्रेट या किसी भी दुश्मन की थ्रेट का मुकाबला करने के लिए किस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं, क्या चीजें, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। फरज साहब, फ्यूचर वॉरफेयर, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किस तरीके से हम जा रहे हैं उस चीज़ को, उन कैपेबिलिटीज़ को हम किस तरीके से एक्वायर कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद साहब, टेक्नोलॉजी जो है ना आजकल बहुत फास्ट ट्रैक पे डेवलप हो रही है। ठीक है। उसका इम्पैक्ट जो है वॉरफेयर पे, लाइक द प्राइवेट सेक्टर, उसी तरह और बहुत तेज़ तरीके से आ रहा है। और एयर पावर या एयर फोर्स बीइंग हाई टेक, इस पे इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है। ठीक है। इसलिए कि एयर पावर जो है उसकी 3rd डायमेंशन में स्कोप बहुत है डेवलपमेंट का। सो वेरियस टेक्नोलॉजीज़ आजकल जो है ना वो फास्ट ट्रैक पे डेवलप हो रही हैं, और इनका इम्पैक्ट आपको हर फ्यूचर वॉर में नज़र आएगा। ठीक। 2019 में देख लें, 2019 में एयरक्राफ्ट भी एम्प्लॉय हुए थे। ठीक। हमने भी किए, उन्होंने भी किए। हमने अचीव किया मच बेटर रिजल्ट्स बिकॉज हमने टेक्नोलॉजी पे एम्फेसिस बहुत दिया था। ठीक। जो आपने मेंशन भी किया एयर चीफ की तकरीर में, उन्होंने भी इस चीज़ पे बड़ा एम्फेसिस दिया हुआ है कि नॉन काइनेटिक वॉरफेयर के ऊपर तवज्जो देनी है। देखें, जहाज़ भी है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी को मास्टर करना ना, टेक्नोलॉजी ख़रीदना एक एलिमेंट है या डेवलप करना एक एलिमेंट है, लेकिन उसकी एम्प्लॉयमेंट करना जो है ना वो दूसरा एलिमेंट है, जिसके लिए एक बहुत हाई क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है। राइट। तीसरी बात, वो उस कैसे आता है, वो ट्रेनिंग के थ्रू। 4-5 स्टेप्स हैं जिनकी मैं बात करूँगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आपने जिक्र किया, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये एयरप्लेन पे या एयर पावर में कैसे एम्प्लॉय। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? बेसिकली डेटा की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस होके जो रिसीव होती है उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूँकि एयरप्लेन मूव्स फास्ट, द टेक्नोलॉजी हैज़ मूव्ड फास्ट, तो प्रोसेसिंग बहुत तेज़ हो रही है। सो पायलट को कॉकपिट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अबाउट रेडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल्स एंड ऑल दैट, ग्राउंड रेडार की इंफॉर्मेशन, AEW की इंफॉर्मेशन, A2A रिफ्यूल, ये सारी की सारी मिल रही होती है। उसको प्रोसेस करके पायलट की सिचुएशन अवेयरनेस बिल्ड करना जो है ना, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट। और इसी चीज़ के ऊपर हम आगे बढ़ भी रहे हैं और हमारी कैपेसिटी जो है बिल्डिंग भी हो रही है इसके इसके ऊपर अंदर। अली साहब, वेरी शॉर्ट इस चीज़ के ऊपर कमेंट, क्योंकि अमेरिका और भारत जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं, तो टेक्नोलॉजी तो उधर बहुत ज़्यादा है, वहाँ उस चीज़ को काउंटर करने के लिए हमारे पास, जिस तरह से फरज साहब ने कहा कि AI और बाकी चीज़ें, आप समझते हैं कि आगे चल के जो वॉरफेयर है उसकी डायनामिक्स तब्दील हो जाएंगे?
جی بالکل، اور کافی تیزی سے تبدیل ہو بھی چکے ہیں، کیونکہ جس طرح ایئر مارشل صاحب نے بتایا ابھی کہ آج کے جو کمبیٹنٹ ہے، جو کاکپٹ میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے پاس بہت انفارمیشن ہوتی ہے اور اس کے پاس آپشنز بھی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن انفارمیشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت تیزی سے آ رہی ہوتی ہے. اس کی جو دشمن کو سٹرائک کرنے کی کیپیبلٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ان کے درمیان جو انگیجمنٹ ہے اس کے فاصلے بھی بہت بڑھ چکے ہیں. تو ٹیکنالوجی جو ہے اس سارے پروسیس کو ایک یوزر فرینڈلی بنانے کا بہت امپورٹنٹ رول ہے تاکہ کریکٹ ڈیسیجن ہو سکے کم. لیکن میں ایک کوئکلی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ اٹس ناٹ جسٹ ٹیکنالوجی، اٹس آلسو دا کلچر, it's also the philosophy, it's also the training, it's also the operational capability, it's also how you absorb that technology. یہ صرف ٹیکنالوجی حاصل کر کے دیکھیں، ٹیکنالوجی جو تھی فار ایگزامپل عراق کے پاس بھی تھی، ٹیکنالوجی تو بہت سے ممالک کے پاس تھی. تو ٹیکنالوجی اٹ سیلف از ناٹ ہاؤ یو اڈیپٹ اٹ. اور اس میں کوئکلی ہمیں جو ایک ایڈوانٹیج ہے، میں آپ کے سامعین کو اور ناظرین کو بتاتا چلوں، بھارت کو جو چیلنجز آگے آئیں گے، کیونکہ وہ مختلف جگہ سے ٹیکنالوجی لے رہا ہے اور امریکہ کے ساتھ جو اس کا دفاعی تعاون ہے وہ بڑھ تو رہا ہے، لیکن اس میں بہت سے چیلنجز جو ہیں وہ انٹر آپریبلٹی کے بھی ہیں. اس میں ان کے آپس میں، جس طرح ابھی ہمارے ساتھی نے جواب دیا کہ ڈفرینٹ سروسز کے درمیان جو پالیٹکس ہے، جو جوائنٹنس کے چیلنجز ہیں، وہ پرابلم بھی ہے. اچھا، ساتھ ہی ساتھ کلچرل ایشو بھی ہے، کیونکہ وہ ٹریڈیشنلی رشین ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈنٹ رہے ہیں، بٹ انہیں اس کو چیلنجز کا سامنا اس میں کرنا پڑے گا. تو اٹ ول ناٹ بی ویری ایزی کہ صرف ویپن سسٹم آیا اور انہوں نے ایفیکٹولی اس کو آپریشنلائز کیا. راجہ فیصل صاحب، لاسٹ کنکلوڈنگ کمنٹس فرام یور سائڈ سے مجھے بتا دیجیے گا یہ کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں فیوچر، کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے ہم نے ٹیکنالوجی اور وارفیئر کی بات. دیکھیں، سیف اینڈ ساؤنڈ دیکھ رہا ہوں. ایئر فورس کے حوالے سے میں بات کر دوں کہ 2019 میں، نومبر 2019 میں غالباً فارمر ایئر چیف پاکستان کے سہیل امان صاحب، I've been lucky enough to meet him. ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تقریباً 25 منٹ. اس میں نے کئی باتیں ان سے ڈسکس کی. ایک کرکس میں بتا دوں، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ فیصل یو آر ناٹ اے ٹیکنیکل مین، تو تمہیں نہیں سمجھ آئے گی، لیکن میں رفلی بتا دیتا ہوں کہ تقریباً 10.5 سے 11 سال ہمیں ایڈوانٹیج ہے بھارت پہ. اس وقت پاکستان ان سے 10.5 سے 11 سال آگے تھا. This is what he said to me. اب دوسری بات کرنے لگوں، HQ9 فیکٹر. ہاں، HQ9 فیکٹر ہمیں نہیں اگنور کرنا چاہیے، وہ ہمارے پاس آ چکا ہے. So Rafale is gone for me. انڈینز نے سوامز لگا دی ہیں LAC پہ. ساتھ میں اسکائی گارڈینز مانگے تھے پریڈیٹرز امریکن سے، انہوں نے نہیں دیے، سی گارڈینز دیے. سی گارڈین ادھر لگا دی ہیں. وہ اپنے آپ کو obviously وہ ٹیک تو لے کے آ رہے ہیں، بٹ ایکسلنٹ پوائنٹ جنہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ انڈیجنس نہیں ہے. چائنا کو اگر لے لیں تو وہ اپنے گھر میں بنا رہے ہیں، وہ کہیں اور سے نہیں لے کے آ رہے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. ان کا تیجا تو وہ ادھر ہی رہ گیا، 30 سال تو اس کو بنانے میں لگ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ اڑنے کے قابل نہیں ہے. تیجا بھی گیا، کچھ بھی ان کے پاس نہیں. رائٹ ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا راجہ فیصل صاحب، تھینک یو سو مچ. ایئر مارشل ریٹائرڈ فرحت حسین خان صاحب، بہت شکریہ سید محمد علی صاحب فار بینگ ود می. ناظرین، فرید رئیس کو اجازت دیجیے گا.